अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हम ये जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, तो उसका जायज़ा लेंगे कि ये इस प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, कौन इसका ज़िम्मेवार है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। 1948 9 अप्रैल बाकी दुनिया के लिए एक आम सा दिन था, लेकिन यही दिन फ़लस्तीन के गाँव जिसमें 600 लोगों की आबादी थी, तो इस 600 लोगों की आबादी के लिए ये एक मुसीबत का दिन था। अचानक से जो ही दिन का आगाज़ हुआ तो दो यहूदी दहशतगर्द ग्रुप इरगुन और लेही ने इस गांव पे हमला कर दिया। इरगुन और लेही का इन दहशतगर्द ग्रुपों की कमांड एक यज़हाक शमीर मेंचम बेगिन कर रहे थे। तो आनन फानन में इन दोनों दहशतगर्द ग्रुपों ने बेगुनाह और निहत्थे फ़लस्तीनियन इस लोगों पे हमला कर दिया, जिसमें ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान थे, और इतनी मतलब बेरहमी से बारूद से उड़ा दिया मकानों को, और वो जिसमें बच्चे बूढ़े सब, किसी का कोई लिहाज नहीं किया। तो ये इसके अलावा लोगों को दरख्त से बांधा गया और उनको बहुत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। नौजवान लड़कियों, छोटी लड़कियों, जिसमें कम से कम 7 साल की एक लड़की थी, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, उनसे बेहरमती की, उसके बाद इनको मार डाला गया। ये फ्रेंच ऑथर्स लैरी कॉल और डोमिनिक लेबरी की किताब और जेरूसलम, उसमें भी ये अच्छी तरह ये वाक़या रिकॉर्ड किया गया है। तो कौन थे ये लोग, कहाँ से आए, ये दहशतगर्द कौन थे और ये कहाँ से आए, इनको कौन बैकिंग कर रहा था, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। दरअसल ये जो देर यासीन गाँव था, इसके साथ एक और यहूदी गाँव था, एक और गाँव था जिसमें ज़्यादातर लोग यहूदी थे। तो इन चूँकि अरबों और यहूदियों के दरमियान एक कशमकश हो रही थी, क्योंकि वो जान गए थे कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से यहूदी वहाँ आ रहे हैं, तो एक तनाव सा माहौल बनना था। तो इसमें इन दो गाँवों ने पूरा अपने में एग्रीमेंट किया था कि हम दोनों तरफ से कि जो भी शिद्दत पसंद है उनको हम अपना सहारा नहीं देंगे, उनकी हम मदद नहीं करें। ये जो दहशतगर्द जिन्होंने सुबह इस दायर यासीन गाँव पे हमला किया, ये सब ये जानते थे, लेकिन एक पर्पज़ से, किसी मकसद के लिए किया गया। इनका मकसद जो था, और शायद ये इस मकसद में कामयाब भी हो गए, तो इनका मकसद था अरब पॉपुलेशन को डराना और धमकाना। और बदकिस्मती से उस वक्त की अरब पॉपुलेशन, जिस वक्त की जो मुस्लिम सुन्नी पॉपुलेशन उस एरिया में थी, वो सारे डर गए और वहाँ से भाग गए। और तकरीबन न सिर्फ इसी गाँव में बल्कि सारे उस एरिया में तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी, अरब, मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम वहाँ से भाग गए। तो ये तो इनका पहला वो माइग्रेशन था, जो पहले इस जो स्टेट ऑफ इसराइल आजकल है, उसका वो पहली दहशतगर्दाना, ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई थी। तो ये फ़लस्तीन की तारीख में सबसे बदतरीन दिन माना जाता है। तो मतलब क्योंकि इसमें ऐसे वाक़ा जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। और सबसे उस गाँव में जिन्होंने पीस एग्रीमेंट ही कहेंगे आज की ज़बान में, किया था इसके साथ दूसरे यहूदी गाँव के साथ। आजकल इस दायर यासीन ये इसराइल का हिस्सा है, और वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल है। अब हम चलते हैं थोड़ा, ये आखिर ये सब आए कहाँ से, यहूदी है आए कहाँ से। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है 1882 में। 1882 में बरतानी फ़ौज और मिस्र की फ़ौज के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई सुएज़ कैनाल को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें से बरतानी फ़ौज की विक्ट्री हुई। तो बरतानिया का हमेशा से उस एरिया में इन्फ्लुएंस रहा, और 1882 से लेकर 1945 तक बहुत सारे यहूदी वहाँ आ गए। मैं उसमें थोड़ा बाद में तफसील में जाऊँगा, लेकिन पहले ये एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है। अभी दुनिया में जिस जिस जगह ये जो फसाद है, डिस्प्यूट्स है, उसकी वजह सिर्फ ये बरतानिया की ये हुकूमत है, जो जहाँ भी आप दुनिया में नज़र घुमाएं, हर जगह ही बरतानिया की हुकूमत आएगी, चाहे हिंदुस्तान से लेकर मिडल ईस्ट का जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, वो उसकी ज़िम्मेवार है बरतानिया हुकूमत है। इसलिए किसी ने कहा, मुहावरा जो मैं कह रहा था, कि अगर हम देखें कि दरिया में 2 मछलियाँ लड़ रही हैं, तो डेफिनेटली एन इंग्लिश मैन माइट हैव विजिटेड देम। तो तो 1882 के बाद तब तक फ़लस्तीन में ज़्यादा यहूदी नहीं थे ही नहीं। तो 1882 से यहूदियों का आना फिर स्टार्ट हुआ इसमें फ़लस्तीन एरिया में। तो 1882 से लेकर तकरीबन 1915 तक गालिबन तकरीबन 5-6 लाख यहूदी आहिस्ता आहिस्ता इस फ़लस्तीन में आ गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये डेफिनेटली और 100% जो इंग्लैंड की जो तवारीख हो, जो फ्यूचर में उन्होंने किया, ये बराबर ये इम्परसेप्टिबली ये यहूदी वहाँ आते गए। तो इनकी तादाद तकरीबन 6 लाख हुई। 1919 में जो लीग ऑफ नेशंस थी,
اس نے برطانیہ کو مینڈیٹ دیا کہ وہ فلسطین کو گورن کرے۔ لیگ آف نیشن آج کے جو یو این تھی، یو این کی پریڈیسیسر تھی، یعنی یو این سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی۔ تو یہ جب برطانیہ کو مینڈیٹ دیا گیا تو اس دوران برابر 1945 تک یہودیوں کا انفلکس آتا رہا۔ بظاہر جو آج کل یہ ڈرامہ کر رہے ہیں ایسے ہی ڈرامہ کبھی یہودیوں کو روکتے تھے، لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آہستہ آہستہ یہودی اس فلسطینی لینڈ میں مطلب ان کو بسایا گیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ تو اتنا کہ جب 1945 تک ان کی تعداد تقریباً 7 لاکھ سے تھی، اور جب کل تعداد اس وقت فلسطین کی جو پاپولیشن تھی وہ تقریباً تقریباً 2 لاکھ تھی۔ تو جب یہ ان کی اچھی خاصی تعداد، انہوں نے اس فلسطین لینڈ پہ قبضہ کر دیا اچھی طرح، آہستہ آہستہ وہاں بس گئے، آباد ہو گئے۔ لیکن سب سے جو ڈرامیٹک چینج، جو سب سے مطلب جو چینج آئی، وہ آئی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک مانسٹر، ایک پاگل آدمی جرمنی میں حکمران ہے، جس نے یہودیوں تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو پرزیکیوٹ کیا، مارا، اور اس میں مطلب ہر چاہے پولینڈ کے چاہے جرمنی کے ہر جگہ کے یہودیوں کو اس نے جو بھی آس پاس، اور اس وقت جو انگلینڈ پوپ تھا، یا بڑے کرسچن پاورز جیسے انگلینڈ وغیرہ، یہ بالکل خاموش ہے۔ یہ کسی اور سیریز میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو جب ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے سارے یہودیوں کو انکوریج کیا اس لینڈ میں سیٹل ہونے کے لیے، جس میں ایکچولی انگلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم اور اس امریکہ کا رول تھا، اور امریکہ نے پریشر بھی ڈالا بظاہر یہ، لیکن وہی ڈرامہ جو آج چل رہا ہے ویسے ہی ڈرامہ اس وقت بھی کر رہے تھے کہ ان کو یہودیوں کو مطلب وہاں وغیرہ وغیرہ۔ انگلینڈ بظاہر دنیا کو ایسے ہی، اور وہ جو لوکل ایڈمن ان کو ہی یہ میسیج دے، لیکن بظاہر سب یہ تو دنیا کو دکھانے کے، لیکن اندر سے وہ سارے وہ ان سب یہودیوں کو پوری فیسلٹیٹ کیا گیا تھا تاکہ ادھر فلسطین میں یہ مطلب سیٹل ہو جائے۔ تو پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بھی جہاں یہودی تھے ان کو انکوریج کیا گیا کہ فلسطین میں سیٹل ہو، نہ کہ کسی اور امریکہ کو اپنی ایک پالیسی ہے وہاں انکوریج نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح ایک آزاد ملک، ایک فلسطین ملک جو پورے سنی مسلمز کا تھا، اور کچھ پرسنٹیج ان میں شاید کرسچنز کی بھی تھی، لیکن زیادہ تر مسلمان ہی تھے، 99% مسلمان ہی تھے۔ تو ایک مسلم لینڈ سے ہو کر یہ تقریباً ایک جہاں تقریباً 50-50 پاپولیشن کرسچن یہودیوں اور مسلمز کی تھی۔ اب چونکہ برطانیہ اور انگلینڈ جیسے، برطانیہ اور یہ امریکہ جیسے اس وقت ڈیول پالیسی، وہاں سے کچھ نہیں کہا، وہاں سے اسرائیل کو کہہ رہے ہیں آپ غلط کریں، لیکن وہاں سے ہتھیار وغیرہ سب ایسے برابر یہی پالیسی اس وقت بھی یہ کر رہے تھے۔ تو آفشلی تو جب مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ایک ڈرامہ کر رہے تھے کہ ہم جی ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یہ سپورٹ نہیں کر رہی ہیں، لیکن بظاہر سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہ سارا یہ ان کی پوری سازش تھی کہ ایک مسلم ایریا، ایک جو مسلمانوں کا گڑھ تھا، وہاں ان یہودیوں کو پلانٹ کیا جائے۔ جب یہ یہودی پورے وہاں پہنچ چکے تھے، اوبیسلی تو عرب ملک تب تک سوئے ہوئے تھے، ان کو یہ شاید ابھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے ان کے آس پاس میں۔ تو عرب ملک تھوڑا یہ ہو گئے، مطلب ہم کہیں گے کہ ہوشیار ہو گئے۔ تو اب تناؤ اوبیسلی بڑھنے لگا یہودیوں اور مسلمز کے درمیان۔ تو لیکن برطانیہ اور یہ جو امریکہ ہے، یہ برابر ان کے ساتھ سپورٹ میں تھا۔ ان کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ برابر ان کی سازش تھی وہاں ایک یہودی ملک آباد کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے امریکہ نے ایک ریزولوشن، یو این جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن لایا، تو جس ریزولوشن کو ریزولوشن نمبر 181 کہتے ہیں۔ تو وہ پھر یو این جنرل اسمبلی وہ پاس کیا۔ اس ریزولوشن کے تحت فلسطین جو ایک پریڈامننٹ ایک مسلم ملک تھا، اب اس کو 2 ملک میں تقسیم کیا گیا۔ ایک میں یہودیوں کا ملک ہوگا، دوسرے ملک میں فلسطینین سنی مسلمز کا ہوگا۔ 14 مئی یہ ریزولوشن یو این جنرل اسمبلی تقریباً 27 نومبر 1947 کو پاس کیا۔ تو 15 مئی 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تو 15 مئی 1948 میں عرب ملک سارے جو بھی اس وقت کے ملک تھے، سبوں نے مل کر اس ملک پہ حملہ کر دیا۔ تو ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ جو ملک ہے اس کو اسٹیبلش ہونے سے روکے۔ اور میں یہ بات یہاں بتا دوں، جیسے اس وقت سعودی عرب برابر ڈیول پالیسی برابر اسرائیل کو ہیلپ کر رہا ہے، کیونکہ وہ آل سعود ہے ہی ایسے کہ انہوں نے آٹمن سلطنت عثمانیہ کو ڈس انٹیگریٹ یعنی ختم کرنے میں بہت رول ادا کیا تھا۔ تو یہ آل سعود اس وقت بھی ایسی تھی، اس وقت جیسے اس وقت محمد بن سلمان کر رہا ہے، ایسے اس وقت اس کے جو بھی اینسسٹرز تھے، آبا اجداد تھے، انہوں نے بھی اس وقت بالکل لمیٹڈ رول اس جنگ میں کیا، بہت کم ہی مطلب اپنے یہ والنٹیئرز بھیج دیے، نہ ہونے کے برابر۔ بہرحال اسرائیل اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو انیشیلی ایز یوزول
مطلب یو این کا سہارا لے، کیونکہ یو این تو ان کی کٹ پتلی ہے، تو جس ڈائریکشن میں چاہیں اس ڈائریکشن میں نہ چل سکتے، تو یو این کا سہارا لے کر ایک آرڈینری یہ کیا گیا، مطلب آرڈینری جنگ بندی کی گئی کچھ ٹائم کے لیے، جون سے لے کر جولائی تک، جولائی کے مہینے میں۔ اس دوران اسرائیل کو پورا موقع ملا، اور انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت سا سامان، بہت سے ہتھیار اسرائیل کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ دے دیا۔ آپشلی انہوں نے نیوٹرل پوزیشن بنا رکھی تھی، امریکہ نے تو آپشلی کہا کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن جو ایکچولی ہوا وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس طرح انگلینڈ بظاہر اس کا سپورٹ کر رہا تھا، مطلب عرب ملکوں کا سپورٹ کر، یہاں تک کہ اس وقت جو جوردن کا کنگ عبداللہ تھا، اس کی فوج میں برطانوی کمانڈر تھے جنہوں نے وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس جنگ کا کیا حشر ہونا تھا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس دوران بظاہر کہا جاتا ہے کہ چیکوسلواکیہ ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو ہتھیار دے دیے، جس نے وہ آگے وہ جولائی میں پھر ایک بہت ہی بڑا حملہ کر دیا عرب ملکوں پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ اور امریکہ یہ سب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہتھیار دیتے تھے، یہاں تک کہ امریکہ نے آفشلی یہ کہا کہ ہم ان کو کوئی ہتھیار نہیں دے رہے ہیں، وہ مطلب ایک نیوٹرل پوزیشن کی۔ لیکن امریکہ سے ہی B-16 بامبرس اور یہ اور بھی وہ ٹرانسپورٹ پلانز آ گئے، یہ تو وداؤٹ گورنمنٹ کے کنائنس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بامبرس جب اسرائیل کو ملے اور یہ ہتھیار وغیرہ سب ملے، اتنا ہی نہیں، ایک یہودی عورت تھی گولڈا میئر، جو لیٹر یہ اسرائیل کی پرائم منسٹر بھی بنی، وہ امریکہ گئی، وہاں اس نے جو وہاں انفلوئنشل یہودی تھے وہاں فنڈز اکٹھا کیے، وہ فنڈز ٹرانسپورٹ کیے ادھر اسرائیل کو، تو جسے اسرائیل نے وہ ہتھیار وغیرہ خرید لیے۔ یعنی جیسے اس وقت یہ ڈرامہ کر، ویسے ہی اس وقت بھی ڈرامہ، جیسے اس وقت یہ بیک کر رہے ہیں اس چائلڈ کلر اس نتنیاہو کو، اور اس وقت بھی ہے، تو انہوں نے سارا انڈائریکٹ ان کو سارا سپورٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد اسرائیل نے ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ان عرب ملکوں پر، تو جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنگ ہار گئے۔ اوبیسلی جوردن کی آرمی میں برطانوی فوج تھی، تو اس کا تو ہارنا طے ہی تھا۔ اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اسرائیل کی جاہری ناپالسی۔ ایک تو جو یو این نے جو مینڈیٹ دیا تھا کہ جتنے ایریاز فلسطین کے یو این کو اس کو مطلب اسرائیل کو دیا جائے، اس سے زیادہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، مطلب اس پر عرب لینڈز پہ قبضہ کر دیا۔ تو یعنی ایک طریقے سے جو فیوچر کا جو فلسطین کا تھا وہ بالکل بلیک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اب چونکہ اگر زیادہ اس میں آگے جانیں تو یہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، لیکن بریفلی میں یہ بتا دوں، اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی 1965 میں، 67 میں، تو اس میں بھی اسرائیل نے پھر اور عرب لینڈز پہ قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ اور جہریت کا سلسلہ تب سے جاری ہے۔ تو وہ اس میں کیونکہ اب اس کے اور ایک دو سیریز اور بنانے ہیں، کیونکہ اس میں ساری پوزیشن کلیئر ہو جائے گی۔ ایک تو اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ ڈیلیبریٹ ان کرسچنز کا ایک یہ تھا، کرسچن پاورز کا، جس میں ساری فسٹ انگلینڈ ہے۔ آپ کو پتہ انگلینڈ کی ایک ہسٹری ہے، اینٹی اسلامک ہسٹری ہے۔ انگلینڈ سے وہ لڑاکو آتے تھے جن کو کروسیڈرز کہتے تھے، وہ آتے تھے فلسطین میں یہاں لڑنے کے لیے، یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ تو لیکن اس وقت جو انہوں نے یہ جو کیا، یہ ڈیلیبریٹ اس لیے کیا کہ یہ چاہتے تو اسرائیل کا وجود کسی اور جگہ کا، آسٹریلیا میں کر سکتے تھے، آسٹریلین کانٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یا امریکہ میں، امریکن کانٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یا افریقن کانٹیننٹ، یا اتنی افریقن کانٹیننٹ۔ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ان یہودیوں کو پلانٹ کیا کہاں؟ مسلمس کے ہارٹ لینڈ میں۔ تو اس کا میری یہ ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس لیے کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک یہ جو ہٹلر تھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہٹلر اوپنلی یہودیت کے خلاف بولتا تھا، یہودیوں کے خلاف اور اس وقت جو پوپ جو تھا کرسچن ورلڈ کا ہیڈ تھا، اس نے بالکل ایک نیوٹرلٹی مینٹین کی تھی۔ یہ انگلینڈ، یہ سب نیوٹرل، جب ان کو لگا کہ اب ہٹلر ان کے لیے ایک دردسر بن گیا، جب اس نے روس پہ حملہ کر دیا، باقی پھر جا کے یہ کہیں اکٹھا ہوئے اس کے خلاف۔ ادروائز جو 6 لاکھ یہودی مر گئے، تو اس کے ذمہ وار یہ سارے کرسچن ورلڈ تھی اس وقت، جو بالکل جنہوں نے نیوٹرلٹی مینٹین کی تھی۔ تو ان کو شاید پتہ تھا اگر کسی اور جگہ یہ ان کو آباد، تو یہ یہودی تو بیٹھنے والے نہیں، تو یہ تو بدلہ لیں گے ہی لیں گے، جو ان کے ساتھ جو ان کے 60 لاکھ لوگوں کو مارا گیا۔ یہ میری ذاتی رائے، میں اس میں کوئی ہسٹوریکل یا یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ جب تک پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ بنا ہے، اسرائیل بنا ہے، تب سے ابھی تک یہ وہاں صرف بے گناہوں کا خون ہوتا ہے، صرف جنگ ہوتی ہے، اور ابھی جو حالات ہے وہ تو سارے مطلب اس سے تو سب سارے واقف ہے۔ اتنی گری ہوئی انسان یو این کو بنایا گیا تھا اسی لیے تاکہ فیوچر وارز کو روک سکے، لیکن اب یو این ایک ٹول بن گیا ہے انگلینڈ کے ہاتھوں میں، ان کرسچن پاورز کے ہاتھوں میں، تو بے بس سارے اس نیتنیاہو اور اس کی رجیم میں بے بس کر دیا ہے۔ پوری عرب ورلڈ تو سوئی ہوئی ہے، باقی ورلڈ کوئی وہاں ایڈ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر وہ سویلین بیچارے کھانے کے لیے لائن میں، تو ان پہ بمباری کی جاتی ہے۔ تو
تو یہ ایک مطلب اس سے بڑھ کر انسان سب سے یہ ایک نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے تو دیٹ وی شوڈ فیل اٹ، دیر آر ہیومنز فرسٹ، انسان ہے وہ پہلے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی بے بسی، ان کے ظلم، ان کا جو بے گناہ خون، پوری دنیا کو اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو اینڈ میں یہی کہوں گا کہ آگے بھی اس میں کچھ اور سیریز مجھے بنانی ہے، تو آپ پلیز سبسکرائب کر لیں. اگر آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. ایک سبسکرپشن مجھے نہیں لگتا کہ اس یا لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے انکریج ہوتا ہے انسان. تو جو عام جو عام میڈیا ہمیں یہ خبریں یا جو ان کی انٹرنل انالیسز ہے وہ نہیں بتا سکتا، تو انسان انکریج ہوتا ہے کہ حقیقت پہ مبنی یہ ویڈیوز بنائیں، تاکہ ساری دنیا، سارے لوگ جن کو یہ چیزیں پتہ نہیں تو وہ بھی جان سکے. تو پلیز میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، اور لائک کر لیجئے اور شیئر کر دیجئے. شکریہ.